ऑनरेबल सब्सक्राइबर्स, गुज़श्ता नशिस्त में हम वहाँ तक पहुँचे थे कि जब मैंने इब्तदाई बचपन में अर्ली चाइल्डहुड हिफ्ज़ कुरान का हमारे वालिदैन ने सोचा, तो वहाँ तक हम पहुँचे थे। और मैंने एक वादा किया था कि आपको ऐसे हैरान कुन वाक़यात वन बाय वन बताया करूँगा, ताकि ये हमारा एक सिंपल चैनल ना हो कि जिसमें मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी बता रहा हूँ या अपने हालात व वाक़यात, बल्कि जिन लोगों को उर्दू अदब से दिलचस्पी हो उनके लिए ये एक चीज़ है जैसे फसाना आज़ाद 3,500 पेज का वो नावल टाइपिक चीज़ थी। तो इस तरह का इसको बनाएंगे ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या लिसनर्स हैं, जो भी हैं, वो शौक़ से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इस चीज़ की टो में रहें कि अब नए क्या हालात व वाक़यात हैं उनको गौर से सुने, तजर्बात में भी इजाफ़ा करें और इन्जॉय भी करें। तो हम कुरान पाक के जो मेरे उस्ताद थे हाफिज़ मोहम्मद इकराम साहब, उनके बारे में बात चला रहे थे। पहले दिन मैं मुलाज़म जो था हमारा, उसकी गोद में बैठ के वो उठा के वो मुझे ले गया मस्जिद में और बिठा दिया। अब बिठा दिया तो उसने मुझे बताया कि यहाँ एक और नाबीना भी है। तो मैंने कहा चलो अच्छा ही है कि मतलब मैं बिल्कुल ही नया नहीं हूँ। अगले दिन जब वो मुझे लेके आया, मुझे अब भी अच्छी तरह याद है, 7:30 और 8 का वक्त था। हाफिज़ साहब तशरीफ़ ले आए और उन्होंने सबसे पहले उस हनीफ नाम के ब्लाइंड को बुलाया। बड़े गज़ब से कहा, भाई सबक आओ सुनाओ। अब पता नहीं वो कोई लफ्ज़ भूल गया, क्या हुआ। उन्होंने उसको अपना वो जो सोटा था, छड़ी या स्टिक नहीं कह सकते, उस दौर में सोटा ही कहते थे पंजाबी में, डंडा उठा के मारना शुरू कर दिया बेतहाशा। वो बेचारा ब्लाइंड गिर गया ज़मीन पे, मस्जिद के कमरे गिर गया। आगे उसने बचने की कोशिश की, मौलवी साहब उसको मारते हुए उसके पीछे भाग रहे थे। पूरा वो जो बहुत लंबा कमरा था मस्जिद का, आखिर तक ले गए मारते हुए। और फिर वहाँ से उसको वो जैसे बच्चे पढ़ते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग शुरू हुई। फिर उसको तशद्दुद करते हुए ज़ोर ज़ोर से मार रहे थे। पूरे लड़के मस्जिद गूंज रही थी उनके शोर से। मारते हुए वापस अपने वो चौकी जो थी वहाँ तक ले आए थे। अब आज तक जब मैं सोचता हूँ कि वो क्या हुआ था, पहले ही दिन मैं इस कदर कांप रहा था कि क्या मतलब कल को मेरे साथ भी यही कुछ ही होगा। खैर जो कुछ हो गया सो हो गया। हमारे मुलाजिम ने घर जाके बताया कि उस बेचारे का मुंह सूज गया, आंखें सूज गईं और वो पहचाना नहीं जाता था, इस कदर तशद्दुद किया। मुझे अब भी ये ख्याल आता है कि अगर उसको एक दो लफ्ज़ भूल गए थे, क़यामत कौन सी आ गई थी। जो ब्लाइंड मसाजिद में भेज दिए जाते हैं, क्या मौलवी साहबान किसी की ड्यूटी लगाते हैं कि कोई उसको सबक याद कराए। अब तो टेप रिकॉर्डरों का सिस्टम है, ब्रेल का सिस्टम है, बहुत कुछ मौजूद है। उस दौर में तो कुछ भी नहीं था। किसी की ड्यूटी थी कि उसको सबक याद कराए। अगर किसी ने उसको याद नहीं कराया तो कौन सा उसने गुनाह कबीरा कर दिया था। काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद मुझे ये भेद मालूम हुआ कि चक्कर क्या था। उस बेचारे पे इस
طرح کا تشدد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لڑکوں نے بتایا کہ مولوی صاحب کی شادی خاصی دیر سے ہوئی۔ اب ان کو احساس ہوا کہ وقت کم ہے اور پینڈا زیادہ ہے۔ پینڈا سمجھتے نا سفر۔ اب جتنی محنت کر لی جائے۔ اب آگے کوئی قدرت کی عجیب رضا تھی۔ ہر سال اگر 3 نہیں تو 2 بچیاں تو ہو ہی رہی تھی لگاتار۔ دیکھتے دیکھتے 5-6 بچیاں ہو گئیں۔ اب وہ انتہائی فرسٹریٹڈ تھے۔ یہاں ایک واقعہ جو خود میرے سامنے ہوا، کیونکہ میں حافظ صاحب کے نزدیک بیٹھتا تھا، تو اب جو بچیاں تھیں 3 یا 4 بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیاں لے آتے تھے تاکہ مسجد میں چلو ان کو کچھ پڑھا بھی دیں اور گھر والی جو ہے وہ اپنے گھر کے کام کریں۔ بچیوں کو، بڑی بچی کا نام خدیجہ تھا، ان کو چھوٹی چھوٹی صورتیں شروع کرا دیں۔ بڑی بچی خدیجہ سورت بینہ سنا رہے تھے، لم یکن الذین کفروا۔ جب یہاں پہنچی وما امروا الا لیعبدوا اللہ، وما امروا، یہاں میم تھا تو بچی ہے، انسان ہے، میں بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی کہہ دوں کہ اس کے منہ سے میم کی جگہ بے نکل آئی، امبرو کہہ دیا، قیامت آ گئی۔ امبرو کیوں کہا؟ اب انہوں نے اپنا وہ ڈنڈا پکڑا اور اس پہ تشدد شروع ہو گیا۔ وہ بچی چیخ رہی تھی پوری، تمام لڑکے خاموش تھے، اور جو باقی 2 یا 3 بچیاں تھیں وہ ڈر سے رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن مولوی صاحب لگے ہوئے تھے، امبرو کیوں کہا، امبرو کیوں کہا۔ پھر آخر یہ بات ختم ہو گئی، اٹھ کے مولوی صاحب چلے گئے جب چھٹی کر لی، تو لڑکے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار اس بچی نے کیا ظلم کر دیا تھا۔ جو لڑکا ان کے گھر کے کام کرتا تھا اس نے کہا آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، ان غریب بچیوں پہ جو ظلم گھر میں ہوتا ہے آپ دیکھیں تو آپ کو تو یہ بات نظر ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اپنی فرسٹریشن، اپنے بدلے جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا نا۔ یہ کیا مطلب، میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا ہوں کہ جس کو اللہ نے بڑے مقام پہ پہنچانا ہے نا، اس کو ہر طرح کے اچھے برے نیک بد ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بٹھائے گزارے، تاکہ بندے کو پتہ چلے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے۔ یہ میرے پہلے استاد تھے، ان کے بارے میں میرا یہی تاثر پیدا ہوا، لیکن اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اس کے بعد مجھے ایسے کامل، قابل، مشفق اور استاد ملے کہ جن کی طفیل اللہ کی ذات، میرا نام تو جہاں تک جب تک رہے گا سو رہے گا، ان اساتذہ کا نام بھی انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اساتذہ کے بارے میں میری سوچ ہمیشہ پازیٹیو، مثبت رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے دودھ میں مکھی پڑی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کرنی بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد جو باتیں شروع ہوئیں تو جیسے جیسے استاد ملے فرداً ان کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں کچھ چیزیں محفوظ ہو جائیں اور یک طرفہ نظریہ قائم نہ کر لیں کہ میری سوچ جو ہے فلاں کے خلاف ہے یا فلاں کے حق میں ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کو، جو میں نے اپنی بایوگرافیز لکھی ہیں، بعد میں آپ کو بایوگرافیز دکھائیں گے، 5 یا 6 مرتبہ اوپن یونیورسٹی کے تھرو مختلف سٹوڈنٹس نے میری بایوگرافیاں لکھی اور سب کو ایم اے ایم ایڈ کا
سرٹیفکیٹ ملا تھا. انشاءاللہ بعد میں ون بائی ون سب آپ کے سامنے لاؤں گا. یہ ایک عظیم الشان ناول ہوگا اور آپ لوگ پوری دلچسپی لیں گے اور دوسروں کو موٹیویٹ میں بتا دوں گا، آپ سن لیں گے. لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوگی. ہم نے ان تجربات کی روشنی میں پبلک کو، ایبل ڈسیبل کمیونٹی کو موٹیویٹ کرنا ہے، تاکہ ان کا جو کہ صدیوں سے ایک چلا آ رہا ہے کہ ڈسیبل کے بارے میں ان کی سوچ نیگیٹو رہی ہے، کچھ دکھائیں گے تو پازیٹیو ہوگی نا. اب اس دور میں اچانک ایک صوفی محمد دین نام کے بندے ہمارے گھر آنا شروع ہوئے. سائی وال سے ہم ان دنوں جھنگ رہتے تھے، جھنگ آنا شروع ہو گئے. آتے تھے کبھی کبھار ہمارے گھر. کوئی کہتا تھا یہ حکیم ہیں، کوئی کہتے ہیں ڈاکٹر ہیں، کوئی کہتے ہیں عشق و عاشقی معشوقی کرنے والے بندے ہیں، تویز گنڈے والے کرنے والے بندے ہیں. جو کچھ ہوگا. ایک دفعہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، وہ صوفی صاحب ہمارے کمرے میں اکیلے ہی بیٹھے تھے. جب میں نے نماز پڑھ لی، ابھی دعا نہیں کی تھی، اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا، جب تم نے دعا کرنی ہے نا تو یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے ایک ایسی صلاحیت دے دے کہ مجھے ہر چیز کا قبل از وقت پتہ چل جایا کرے، دن ہے رات ہے. یہ بات تو اپنی جگہ. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظر دے دے. میں اس وقت ان کی بات ہی سن رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا بھئی اگر میری نظر ہی نہ ہوئی تو مجھے پتہ کیا چلنا. خیر جو انہوں نے فرمایا، کچھ ہی ہفتوں کے بعد وہ غائب ہو گئے، فوت ہو گئے یا جہاں گئے مجھے نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ. بعد کے حالات و واقعات میں یہ سمجھ آیا کہ نہیں، اللہ نے بہت بڑا کام میرے ذمے لگایا تھا. اب وسائل دے گا تو کام ہوگا نا، پیسے دے تو مال خریدے. جو وقت گزرتا گیا اس طرح کی عجیب و غریب پیشین گوئیاں یا واقعات سامنے آنا شروع ہوئے. اب آج کے دن کی یہ اس نشست کی آخری بات کرتے ہیں. استاد اساتذہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جب 1966 میں نے قرآن پاک مکمل کیا، حفظ کیا جھنگ سے. ہمارے ایک استاد تھے، اللہ مغفرت فرمائے، ان کا نام تھا محمد نواز صاحب تھے. لڑکوں نے بتایا کہ یہ بڑے امیر کبیر ذمہ دار آدمی ہیں اور یہ صرف اپنی دلچسپی یا مذہب کی خدمت کی خاطر ہمیں قرآن حفظ کراتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کے پیشہ ور ٹیچر نہیں ہیں. یہ ہمارے بہت اچھے بندے ہیں. اب جب انہوں نے مجھے سبق وغیرہ یاد کرا دینا، سبق سنا دینا، منزل سنا دینی، تو انہوں نے اخبار نکال لینی، ساری خبریں مجھے سناتے تھے، جو اس دور کے سیاسی حالات تھے، وہ جو بھی کچھ تھا تو خبریں سنانے. ایک دفعہ بیمار ہو گئے، مجھے اب تک یاد ہے. استاد محمد نواز صاحب بیمار ہو گئے تو لڑکوں کو کہا کہ ان کو نا میرے گھر لے کے آؤ، میں اٹھ نہیں سکتا، میری طبیعت بہت خراب ہے، لیکن ان کا سبق نہ رہ جائے. مجھے گھر لے گئے، سارا سبق سنا، یاد کرایا، اگلا سبق دیا، چائے خود بنا کے مجھے پلائی. اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک بات کی، کہتے ہیں کہ یہ شعر ہے نا جو علامہ اقبال کا، یہ بڑا زبردست شعر ہے، یاد کر لو. شعر انہوں نے کیا فرمایا؟ تو میرے لشکر تو مرد میدان، تو میرے لشکر تو مرد میدان، نوری حضوری تیرے سپاہی. پہلا شعر تھا حضرت علامہ کا جو میں نے یاد تو کر لیا، سال ہر سال سوچتا رہا کہ یہ کیوں مجھے بتایا گیا تھا. بعد میں جب میں نے فیلڈ ورک سٹارٹ کر لیا، اگر میں
50 لیکچر دوں نا، 40 میں یہ شعر ضرور کوٹ کرتا ہوں. اپنے جو میرے فالوورز ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ صلاحیت پیدا کرنی. تو میرے لشکر، تو مرد میدان، نوری حضوری تیرے سپاہی. اب کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ اگلی نشست میں باتیں آپ کو بتاؤں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا انٹرسٹ جاری رکھیں میرے لیے، اپنے لیے، اور وہ مشن جو خدائی مشن ہے جو میرے سپرد تھا. اب آپ بھی میرے ساتھ سب سبسکرائبرز ہیں، فالوورز ہیں، جو بھی ہیں شامل ہو گئے، غور سے سنیں گے، اور ایک عظیم الشان ناول یا کتاب یا جو بھی کہیں ایک بنے گی، جو میرے آپ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی رہتی نسلوں تک لوگ اس کو سنیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اگلی باتیں اگلی نشست میں کر لیں گے. السلام علیکم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.